अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रात खौफनाक हद तक खामोश थी। तारीक आसमान खामोशी से शहर की गलियों में भागती इस लड़की को देख रहा था। एक टैक्सी से दूसरी बदलती, एक गली से दूसरी में मुड़ती, वो भागती भागती अपने घर तक आ पहुंची थी। अंदर दाखिल होते हुए उसने घड़ी पे वक्त देखा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में पुलिस यहाँ होगी। उसे जो करना था उसी वक्त में करना था। तालिया मुराद ने कई साल तक इस बात पे तहकीक की थी कि पुलिस इसके घर तक कितनी जल्दी पहुंच सकती है, कौन सा स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। एक खौफ सा था कि कभी वो दिन आएगा जब उसे पुलिस से भागना पड़ेगा। ये नहीं मालूम था कि बेगुनाह होने के बावजूद ऐसा होगा, मगर ये मालूम था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करना था। और जो उसे मालूम था, उसे आज उसकी जान बचानी थी। उसने गीले जूते डोरमेट पे उतारे और अपने ट्रेजर्स पैरों में पहने, फिर बेसमेंट में खुलने वाले दरवाजे तक आई। फिंगरप्रिंट से उसे खोला और सीढ़ियाँ फलांगती नीचे को लपकी। बेसमेंट को वो अरसा हुआ खाली कर चुकी थी, अपने पिछले अमाल के तमाम सबूतों और निशानियों से पाक। अब वहाँ सिर्फ एक शे मौजूद थी। उसने भारी मेज़ धकेली, फर्श से एक लकड़ी का प्लैंक उठाया और नीचे हाथ डाला। खुफिया खाने में एक सियाह बैग रखा था। तालिया ने वो बैग उठाया और जिप खोली। अंदर 3 पासपोर्ट थे, नोटों के चंद बंडल, गन, चाकू, एक कपड़ों का जोड़ा, 2 क्रेडिट कार्ड, चंद दस्तावेजात रखे थे, विग, लेंस, ग्लासेस, नया फ़ोन, चार्जर, पावर बैंक और चॉकलेट बार्स। ये इसका गो बैग था। बरसों से वो इस लम्हे के लिए तैयार थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे और दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, मगर किसी रिहर्सल शुदा अमल की तरह तमाम एज़ा तेज़ी से काम कर रहे थे। उसने बैग कंधे पे डाला, घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। पुलिस के सायरन पसे मंजर में सुनाई दे रहे थे। अब वो बस स्टॉप की तरफ जा रही थी। हुड सर पे गिराए, आंखों में नज़र का चश्मा पहने, उसने माहौलियाती आलूदगी से बचने वाला सब्ज मास्क उसने नाक पे जमा रखा था। यहाँ केल में बहुत से लोग मास्क पहने घुमा करते थे। एक फ़ोन बोर्ड पे वो रुकी और रिसीवर उठा के एक नंबर मिलाया। हस्बे तवक्को आगे से वॉइस मेल ऑन था। दातिन, वो फुले तनफ़ुस के दरमियान कह रही थी, पुलिस मेरे पीछे है, इसलिए तुम्हारे रेगुलर नंबर पे कॉल नहीं कर सकती। वो टेप हो रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो दाएं बाएं एहतियात से देखती सरगोशी में कहने लगी, वो समझते हैं कि मैंने असरा को मारा है, मगर मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, उसकी बात का एतबार मत करना। अपने दिल की सुनना, मैं मुश्किल में हूँ। उसकी आवाज़ भीगने लगी। चंद गहरी सांसें अंदर खींची। काश मेरे पास वक्त की चाबी होती तो मैं वक्त में 3-4 माह आगे निकल जाती, इस मुल्क से दूर, शायद जापान की तरफ। मगर अभी मुझे सिंगापुर जाना है। मुझे क्लीन पासपोर्ट चाहिए। वो हिदायत दे रही थी, तुम सुबह 11 बजे तक अपने घर से नहीं निकलोगी। ठीक 11 बजे तुम अपने घर के बाहर वाले हमारे मखसूस ड्रॉप बॉक्स में पासपोर्ट रख दोगी। मैं वहाँ से उठा लूँगी, मगर मैं तुमसे मिल नहीं सकूँगी। और ध्यान करना, पुलिस को नहीं इल्म होना चाहिए। इसके बाद तुम भी मुल्क छोड़ देना और मैं सिंगापुर से आगे निकल जाऊंगी। मगर वो गीली आवाज़ से मुस्कुराई, कभी हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, किसी और ज़माने, किसी और मौसम में, समंदर किनारे कच्ची मछली का शिकार करने हम ज़रूर मिलेंगे दातिन। उसने फ़ोन बंद किया, आंखें रगड़ी, हुड बराबर की और तेज़ी से बस की तरफ बढ़ गई। हालिम का बंगला रात के इस वक्त रोशनियों में नहाया हुआ था। बाहर खड़ी पुलिस मोबाइल्स की जलती बुझती रोशनियों और आवाज़ों ने सारी स्ट्रीट को खौफ व हरास में मुब्तला कर रखा था। दरवाजे खुले थे, सीढ़ियों से ऊपर नीचे पुलिस एहलकार आते जाते दिखाई दे रहे थे। चंद मिनटों में उन्होंने तालिया का सारा घर उलट के रख दिया था। लाउंज के वस्त में दौलत खड़ा था, हाथ पहलुओं पे जमाए, शर्ट के कफ मोड़े, वो नाखुश नजर आता था। उसके कंधों से कमर तक बेल्ट से बंधा होलिस्टर और पिस्तौल साफ वाजे नजर आ रहा था। घर क्लियर है सर, एक एहलकार ने आके इत्तला दी तो दौलत ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। जाहिर उसे मालूम था हम आ रहे हैं, वो भाग चुकी है। बात सुनो सब, एवरीवन। उसने ताली बजाई तो ऊपर नीचे फैले एहलकार हाथ रोक के उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। मेरी अभी वज़ीर आज़म साहिबा से बात हुई है। असरा महमूद एक हाई प्रोफाइल खातून थी।
اور ان کی موت کوئی عام بات نہیں ہے۔ پردھان منتری نے تالیہ مراد کی فوراً گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ وہ دائیں بائیں سر گھماتا ایک ایک کو دیکھتا سختی سے کہہ رہا تھا، 1 گھنٹے میں پولیس کے ہر ناکے، شہر کی ہر انٹری ایگزٹ، ہر تھانے اور ایئرپورٹ پہ تالیہ کی تصاویر بھیج دو۔ شہر کی ہر پولیس پیٹرول یونٹ کو اس کا حلیہ اور تصویر ملنی چاہیے۔ اس کے گھر کے ارد گرد CCTV سے اس کی نقل و حرکت کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے تمام دوستوں کے فونز ٹیپ کرو۔ وان فاتح کا بھی، وہ کسی سے رابطہ ضرور کرے گی۔ وہ اب کنپٹی پہ انگلی رکھ کے سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، تالیہ مراد کو اگر میں جانتا ہوں تو اس کا اگلا سٹیپ، اس نے رک کے سوچا، تالیہ اب کیا کرے گی؟ فرار، وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی۔ وہ مسکرا کے بولا تھا، اور ہمیں اس شہر کے ہر دروازے پہ پہرا لگا دینا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بات روک کے موبائل کان سے لگایا۔ بولو زاہد۔ دوسری جانب اس کا اینالسٹ ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا تھا۔ سر، ایک اطلاع ہے، اینالسٹ دبے دبے جوش سے کہنے لگا۔ یاد ہے ہم نے تالیہ کی کیس انویسٹیگیشن کے دوران اس کی دوست لیانا صابری کی فائل تیار کی تھی۔ مجھے اس دوران لیانا کا ایک ایسا فون نمبر ملا تھا جو اس کے گھر کے علاقے میں مخصوص وقت کے لیے آن ہوتا تھا۔ یہ نمبر اس کے نام پہ نہیں ہے اور مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم نے وہ نمبر کیسے ڈھونڈا۔ دولت نے اکتا کے بات کاٹی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس نمبر پہ تالیہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یس سر، وہ دبے دبے جوش سے بولا۔ وہ نہیں جانتی کہ ہم اس نمبر کو ٹیپ کر رہے تھے۔ اس نے وائس میل میں پیغام چھوڑا ہے، میں آپ کو سنواتا ہوں۔ دولت چند لمحے تک اس پیغام کو سنتا رہا جو تالیہ نے داتن کے لیے چھوڑا تھا۔ پھر اس نے فون رکھا اور ٹیم کو مخاطب کیا۔ چینج آف پلان، ہم اس کے گرد گھیرا تنگ ضرور کریں گے مگر ابھی تالیہ کے ملوث ہونے کی خبر میڈیا پہ نہیں دیں گے۔ وہ سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتی ہے۔ یہ پتہ ابھی ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور لیانا صابری کو ابھی ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ وہ تالیہ تک پہنچنے کے لیے ہمارا واحد لنک ہے۔ وہ آس اور اضطراب کے درمیان کہہ رہا تھا، امید ہے کہ تالیہ اس کے گھر کے قریب جائے گی نیا پاسپورٹ اٹھانے۔ ہمیں لیانا کے گھر کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے اور صبح تک اپنی کارروائیوں کو خاموش رکھنا ہے۔ تالیہ مراد اس وقت خوف کا شکار ہے اور ایسا انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہے۔ ہم تالیہ کی غلطی کا انتظار کریں گے۔ اسے تالیہ کی فون کال میں عرصے بعد وہی خوف محسوس ہوا تھا جو قید کے ان 5 دنوں میں اس کے چہرے پہ نظر آتا تھا۔ وہ جس چیز سے ڈرتی تھی وہیں اس کے سامنے آ گئی تھی۔ بہت اچھے، وہ تالیہ مراد کے گرد ایسا گھیرا بنانے جا رہا تھا جس کو وہ توڑنے کی کوشش میں غلطیاں کرے گی۔ بلی اور چوہے کا کھیل شروع ہونے والا تھا۔ اگلی صبح آسمان نے دیکھا کہ ایک بڑے سبزہ زار پہ اسرا محمود کے جنازے کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ لوگوں کا ایک منظم ہجوم وہاں کھڑا تھا۔ قطار میں لوگ باری باری آتے اور مرکزی جگہ پہ کھڑے فاتح سے ہاتھ ملاتے، تعزیت کرتے، دعا دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ وہ سر کے خم سے ان کی تعزیت وصول کرتا، شکریہ ادا کرتا اور پھر ایک ویران نظر اپنے دونوں بچوں پہ ڈالتا جو اس کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ دونوں نے اب زاروں قطار رونا بند کر دیا تھا۔ جولیانا صرف شل تھی اور سکندر بار بار سر جھکا کے گیلی آنکھیں پوچھتا تھا۔ فاتح ایک ہاتھ لوگوں سے ملاتا تھا اور دوسرا سکندر کے کندھے پہ جمائے ہوئے تھا۔ جولیانا کے اس طرف اشر کھڑا تھا۔ ان سب کے چہرے آج سوگوار تھے۔ خاندان کی ایک خاتون بچوں کو اپنے ساتھ دوسری طرف لے گئی تو اشر اس کے کندھے کے برابر آ کھڑا ہوا۔ آپ ٹھیک ہیں آبنگ؟ میں جانتا ہوں کاکا اور آپ کے اختلافات تھے اور میرے اور اسرا کے کوئی اختلافات نہیں تھے عائش۔ وہ ایک اچھی بیوی اور ماں تھی اور اس نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا جس سے میں ہرٹ ہوا ہوں۔ اشر نے نظروں کا رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس نے جیسے سارے حساب کتاب ختم کر ڈالے تھے۔ اشر کو خیال گزرا کہ آخری دنوں میں وہ دونوں کافی بہتر ہو چکے تھے۔ فاتح نے اسے نائب چیئر پرسن بھی بنا دیا تھا۔ واقعی اب ان کے درمیان کوئی تلخی نہیں تھی۔ وہ واپس تعزیت کرنے والوں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ فاتح، دولت اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو فاتح نے چونک کے گردن موڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ واپس چہرہ سیدھا کر کے زیر لب بولا، تمہاری تفتیش کہاں تک پہنچی؟ اسے اس کی آمد شدید ناگوار گزری تھی۔ بہت جلد تالیہ مراد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ وہ دونوں نامحسوس طریقے سے وہاں سے ہٹ گئے۔ اب تعزیت کرنے والوں سے قدرے فاصلے پہ وہ گھاس پہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سب تالیہ نے نہیں کیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اگر تم تعصب کا چشمہ اتار دو تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ برہمی سے دولت کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، وہ یہ نہیں کر سکتی، اس کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اچھا، دولت تن سے بولا، کس نے پھنسایا ہے اسے؟ یہ معلوم کرنا تمہاری جاب ہے، سرکار اسی کے پیسے دیتی ہے تمہیں۔ جاؤ اور معلوم کرو، ناگواری سے کہہ کے وان فاتح آگے بڑھ گیا۔
دولت نے ضبط سے گہری سانس بھری، پھر گھڑی پہ وقت دیکھا، 10 بج رہے تھے۔ اسے داتن کے گھر سے چند فرلانگ دور مقررہ جگہ پہ پہنچنا تھا۔ تالیہ مراد اپنا پاسپورٹ اٹھانے آنے والی ہوگی۔ وان فاتح اب قطار میں آئے لوگوں سے تعزیت وصول کر رہا تھا۔ اگلا شخص ایڈم تھا۔ فاتح نے اس سے ہاتھ ملایا تو وہ قریب آ کے آہستہ سے بولا، مجھے بہت افسوس ہوا سر۔ مجھے بھی ایڈم۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں اور میرے بچے اس ٹراما سے کیسے نکلیں گے مجھے نہیں معلوم۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ آپ اس سے نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ دل سے مانگی ساری دعائیں پوری کرتا ہے۔ پھر اس نے چہرہ آگے کو جھکایا اور پریشانی سے پوچھا، سر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تالیہ یہ اس نے نہیں کیا۔ فاتح نے سختی سے آہستہ آواز میں دہرایا۔ ایڈم چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آف کورس سر، میں جانتا ہوں۔ پھر سر کو خم دے کر آگے بڑھا تو کچھ سوچ کے وان فاتح اس کے پیچھے آیا۔ دونوں ہجوم سے ذرا دور گھاس پہ چلے آئے تو فاتح نے اسے پکارا۔ وہ چونک کے مڑا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ ایڈم تم تالیہ کو ڈھونڈو، لیانا صابری سے پوچھو یا کسی اور سے، کچھ بھی کرو مگر اس کو ڈھونڈو اور اس سے کہو کہ وہ روپوش نہ ہو، سامنے آ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دے دیں اس جرم کے لیے جو انہوں نے نہیں کیا؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، کیونکہ بھاگنے سے وہ زیادہ مجرم لگ رہی ہے۔ ایک دفعہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دے تو میں اس کو بچا لوں گا، کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، مگر میں ان کو یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ پہلے ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جس نے ان کو پھنسایا ہے۔ ایڈم کا پلان مختلف تھا۔ اصل قاتل کے خلاف ثبوت پولیس کو دینے ہیں تاکہ تالیہ کا نام کلیئر ہو جائے اور وہ واپس آ سکیں۔ پھر وہ رکا۔ آئی ایم سوری اگین۔ جو میں نے کہا ہے وہ اس تک پہنچا دو۔ اس نے 2 ٹوک کہہ کے بات ختم کر دی۔ وہ واپس آئے تو اشر نے ناگواری سے اس کے قریب سرگوشی کی۔ آپ اس لڑکی کا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے میری بہن کو مارا ہے۔ اس نے ایڈم اور فاتح کی بات کا کوئی ٹکڑا سنا تھا۔ تالیہ بے گناہ ہے، اس نے اسرا کو نہیں مارا، اور اگر تم اس بات پہ یقین نہیں کرنا چاہتے تو مجھ سے دوبارہ اس موضوع پہ بات نہ کرنا۔ وہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے تالیہ کی ای میل آج صبح پڑھی تھی۔ نہ پڑھتا تب بھی اسے یقین تھا کہ وہ کیکس تالیہ نہیں بھیجتی۔ وہ کسی کی جان کبھی نہیں لے سکتی۔ ساری بات یہیں آ کے ختم ہو جاتی تھی۔ لیانا صابری کے گھر سے چند فرلانگ دور ایک پینٹرز کمپنی کی وین کھڑی تھی۔ باہر سے دیکھ کے لگتا تھا وہ کسی گھر میں پینٹ کرنے آنے والوں کی وین ہے، البتہ اس کے اندر کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ وہاں کرسیاں تھیں، قطار میں اسکرینز نصب تھیں جن کے آگے تکنیکی امور میں ماہر اینالسٹ بیٹھے تھے، اور ان کے پیچھے خالی جگہ پہ دولت ٹہل رہا تھا۔ بار بار وہ گھڑی دیکھتا۔ 11:05 ہو گئے۔ لیانا گھر سے نہیں نکلی۔ اب وہ پاسپورٹ کیسے دے گی؟ ہم اس کے گھر کے باہر رات سے موجود ہیں۔ وہ رات سے گھر سے نہیں نکلی۔ ایک اینالسٹ نے گردن موڑ کے اسے بتایا تھا۔ اس کے دونوں فونز آن ہیں اور ان کی لوکیشن گھر کے اندر کی ہی آ رہی ہے، یعنی وہ اندر ہے۔ اسے اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا، دولت خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ شدید مضطرب نظر آتا تھا۔ اوکے، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ وہ رکا اور کان میں لگے آلے پہ اپنی اے ٹیم کو بزور قوت لیانا کے گھر کے اندر جانے اور اسے گرفتار کر کے لانے کا حکم دینے لگا۔ سر، گھر کلیئر ہے۔ 10 منٹ بعد لیانا کے گھر کا دروازہ توڑ کے داخل ہونے والا اہلکار بتا رہا تھا، اس کے دونوں فون بیڈ روم میں پڑے ہیں چارجنگ پہ، وہ فرار ہو چکی ہے۔ دولت نے زور سے کرسی کو بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ وہ کب فرار ہوئی؟ تم لوگ رات سے گھر کے چاروں طرف تھے۔ ہم تالیہ کے اس پیغام کے قریباً 25 منٹ بعد یہاں پہنچے تھے۔ وہ اپنے فونز یہیں چھوڑ کے ہمارے آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکی ہوگی سر، اس کا اینالسٹ مایوسی سے بتا رہا تھا۔ لیکن اب وہ تالیہ کو پاسپورٹ کیسے دے گی؟ ایک دوسرے اینالسٹ نے کہا تو دولت چونکا۔ ٹھوکر مارنے سے اس کا پیر درد کرنے لگا تھا، مگر اس ایک فکرے نے اسے سب بھلا دیا۔ تالیہ مراد کو پاسپورٹ کیوں چاہیے تھا؟ ملک سے بھاگنے کے لیے سر۔ اس نے پہلے سے ہنگامی صورتحال کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ پاسپورٹ، پیسے، نئی شناختیں۔ اس کے پاس اس کا اپنا گو بیگ ہر وقت ہونا چاہیے تھا۔ 1 منٹ، وہ ریکارڈنگ وہ دوبارہ چلاؤ۔ وہ تیزی سے ماتحت کی کرسی کے قریب آیا اور جھک کے اس کی اسکرین پہ جھانکا۔ ماتحت نے چند کیز پریس کی تو رات والی کال کی ریکارڈنگ چلنے لگی۔ پہلے دولت نے اس ریکارڈنگ میں جس شے پہ سب سے زیادہ غور کیا تھا وہ تالیہ کی آواز تھی، بھیگی، خوف سے لبریز آواز جس میں کپکپاہٹ تھی۔ ایک صیاد کو شکار کی ایسی آواز سن کے لطف آتا تھا۔ وہ اس سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر اب وہ الفاظ سن رہا تھا۔ تمہیں کوئی کچھ بھی کہے اس کی بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ تالیہ کی آواز سپیکرز میں گونج رہی تھی۔ دولت نے بے دردی سے اپنا لب کاٹا۔ کیا اس کی باتوں کا وہی مطلب تھا جو وہ نظر آتا تھا؟ کاش میرے پاس وقت کی چابی ہوتی تو میں وقت میں 3-4 ماہ آگے نکل جاتی۔ جاپان۔ کبھی ہم تمہارا ضرور ملیں گے، کسی اور زمانے میں، کسی اور موسم میں، سمندر کنارے مچھلی کا شکار کرنے،
पुराने वक्तों की तरह हम ज़रूर मिलेंगे दातिन। दौलत माथे पे बल डाले सीधा हुआ। उसने कहा, वक्त की चाबी? मातहत ने मुड़ के उसे देखा। सर, आपको मालूम तो है चेतालिया की थ्योरी जो उन्होंने प्रोसिक्यूटर अहमद निज़ाम को बताई थी कि वो वक्त में पीछे गई थीं और पीछे नहीं, उन्होंने कहा वो वक्त में आगे जाना चाहती है। वो पहलुओं पे हाथ जमाए कुर्सियों के पीछे टहलने लगा। उसने लियाना को पासपोर्ट के लिए फ़ोन नहीं किया था। उसको मालूम था कि हम कॉल टेप कर रहे होंगे। इसको सुबह यहाँ नहीं आना था। तो फिर उसने ये क्यों किया? अगर हम ये कॉल ना सुनते, मुड़ के घूर के एनालिस्ट को देखा, अगर तुम मुझे ये कॉल ना सुनवाते तो मैं इसी वक्त लियाना साबरी की गिरफ्तारी का हुक्म दे रहा था। मैं तालिया के फ़रार की खबर हर जगह चलाने जा रहा था, मगर इस कॉल ने हमें रोक दिया। दोनों को मौके पे पकड़ने की ख्वाहिश ने हमें रोक दिया। वो लियाना को भागने का वक्त दे रही थी। वो जानती थी कि दौलत का ख्वाब क्या है, तालिया को खौफजदा देखना। कौन वुमेन ने इसको एक ख्वाब दिखाया, एक दिल फरेब शराब जिसके ताक़ुब ने उसको झांसा दे डाला। यानी सर, तालिया मुराद ने लियाना से नहीं मिलना था? वो इस सवाल पे टहलता हुआ दौलत रुका। उसे एक अजीब सा ख्याल आया। तालिया के पास लियाना से राब्ते के लिए यही एक नंबर था। उसे इससे बात भी करनी थी और उसे खौफ भी था कि पुलिस उसे टेप कर रही होगी। उसने एक तीर से दो शिकार किए। वो वाकई कॉल में लियाना को मुलाकात के लिए बुला रही थी, मगर कहाँ? वो खुद दोबारा स्क्रीन तक आया, झुक के की प्रेस की। रिकॉर्डिंग फिर से चलने लगी। काश मेरे पास वक्त की चाबी होती तो मैं वक्त में 3-4 माह आगे चली जाती। जापान। उसने स्टॉप का बटन दबाया और धीरे से सीधा हुआ। 4 माह के बाद जापान में क्या होना है? 4 माह बाद? एनालिस्ट ने उंगलियों पर हिसाब किया। कुछ भी नहीं, 4 माह बाद अप्रैल है सर। और बस उस एक लम्हे में पज़ल में सारे टुकड़े अपनी जगह पे आन गिरे। सकुराहा नामी। दौलत बिड़बिड़ाया। मार्च अप्रैल में जापान में सकुराहा नामी शुरू हो जाता है। वैन में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। दौलत ने अलबत्ता कराह के कनपटी छुई थी। उसे जापान नहीं जाना था। दौलत ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। वो उसे द क्यूब में बुला रही थी। द क्यूब? वो जापानी रेस्तरां? एक अहलकार ने चौंक के कहा। हाँ, क्योंकि उसने कहा वो लियाना के साथ कच्ची मछली का शिकार करना चाहती है। उसने तकलीफ से आंखें बंद की। एनालिस्ट ने बेख्तियार सर पे हाथ मारा। ऑफ कोर्स, द क्यूब 2 चीज़ों के लिए मशहूर है, सुशी, कच्ची मछली की एक जापानी डिश, और हानामी। इस रेस्टोरेंट के जापानी मालिक ने उसको हानामी के रंगों से सजा रखा है और वहाँ दीवारों पे जापान के हानामी के मनाजिर 3D पे चलाए जाते हैं। वहाँ जाके लगता है कि आप वक्त में 4 माह आगे जापान में चले गए और आपके इर्द गिर्द चेरी ब्लॉसम के फूल गिर रहे हैं। डैम इट! दौलत ने तल्खी से कहते हुए दोबारा कुर्सी को ठोकर मारी। अब के खाली कुर्सी उलट के परे जा गिरी। मैं अभी एक टीम उस रेस्टोरेंट भेजता हूँ। मातहत ने जल्दी से फ़ोन उठाया, मगर दौलत ने अफसोस से सांस भरी। ज़रूर भेजो, मगर वो कई घंटे पहले लियाना से मुलाकात करके वहाँ से रुपोश हो चुकी होगी। तालिया मुराद हमसे हमेशा एक कदम आगे रहती है। चंद घंटे कबल पिछली रात में वापस जाते हैं। दातिन के लिए पैगाम रिकॉर्ड करवा के तालिया फ़ोन बूथ से निकली। सर पे हुड बराबर की आंसू पूंचे और अंधेरे में बस की तरफ बढ़ गई। बस में खिड़की के साथ बैठी तालिया की आंखों में अब स्पाट सा तासुर था। वो बार बार कलाई की घड़ी देखती थी। अगर उसका अंदाज़ा दुरुस्त था तो दातिन आधे घंटे तक दी क्यूब पहुँच जाएगी। पुलिस अगर कॉल स्टेप कर रही थी और पैगाम को डिकोड भी कर ले, तब भी इनके दी क्यूब पहुँचने तक वो दोनों वहाँ से जा चुकी होंगी। केल के दिल में वाकई ये रेस्टोरेंट अंदर से नीम अंधेर सा था। एक गोल सा हॉल जिसके वस्त में लकड़ी का झोंपड़ा बना था। झोंपड़े के अंदर सिटिंग एरिया था। मधम मौसीकी चल रही थी और खाना सर्व किया जा रहा था। दीवार पे एक पेंटिंग लगी थी। इसमें जापान की एक सड़क की तस्वीर थी जिसके किनारे चेरी ब्लॉसम के गुलाबी फूल घिरे थे। मार्च अप्रैल में इस रेस्टोरेंट में हनामी फ्लेवरिंग शुरू हो जाती थी और बूढ़ा जापानी मालिक इस जगह को गुलाबी रंगों से सजा देता था। मगर अभी चूँकि सरमा था, इसलिए यहाँ हानामी की महज चंद एक निशानियाँ मौजूद थीं। सकुरा जापानी ज़ुबान में चेरी ब्लॉसम को कहते हैं। एक नर्म नाजुक सा फूल जो चेरी के तनावर दरख्तों पे उगता है। इस फूल की उम्र कम होती है। ये चंद दिन तक दरख्तों पे रहता है और फिर गिर जाता है। जब ये फूल गिरते हैं तो जापान की सड़कों के किनारों पे गुलाबी तहें सी बिछ जाती हैं। मगर गिरने से कबल चंद दिन के लिए जब सकुरा के फूल दरख्तों पे खिले रहते हैं तो ये मंजर देखने के काबिल होता है। जापान में दफ्तरों कारोबार से ख़ास छुट्टी दी जाती है। सयाह दूर दूर से आते हैं। फैमिली सारे काम छोड़ के बाहर निकल आती हैं और लोग जगह जगह लगे चेरी ब्लॉसम के दरख्तों का नज़ारा करते हैं।
کھلی فضا میں کھڑے ہو کے نرم و نازک پھولوں سے لدے درختوں کا نظارہ کرنا ہانامی کہلاتا ہے۔ جاپان میں یہ بہار کے قومی تہوار کا درجہ رکھتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کوریا اور ملیشیا جیسے دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہو چکا تھا، جہاں چیری بلاسم کم تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اصل ہانامی صرف جاپان میں ہوتا ہے۔ اس لیے ملیشیا میں جاپان کا منظر نامہ کھینچنے کے لیے دی کیوب میں موسم بہار میں جاپان کے 4 بڑے شیف جمع ہوتے ہیں اور وہ چند دن کے لیے یہاں خاص سوشی تیار کرتے ہیں۔ ہانامی کی اصل روح جاپانی کھانے بالخصوص سوشی کو کھاتے ہوئے چیری بلاسمز کا نظارہ کرنے میں ہے، مگر یہ بس چند دن تک ہوتا ہے، پھر ختم اور سب معمول پہ آ جاتا ہے۔ چیری بلاسم کے پھول گر گر کے سڑک کنارے مر جاتے ہیں اور درخت خالی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے چیری بلاسم دراصل جوانی کے زوال اور زندگی کی ناپائیداری کی برف کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوانی میں مر جانے کی علامت ہے۔ البتہ فی الحال بہار دور تھا، سرما ہر سو پھیلا تھا اس لیے ریسٹورانٹ قدرے خالی خالی سا تھا۔ ہال کے وسط میں بنے جھونپڑے میں بیٹھی تالیہ بار بار گھڑی دیکھتی تھی، سر پہ ہوڈ گرا رکھا تھا اور انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دفتن بوڑھا جاپانی شیف قریب آیا اور قہوے کی پیالی سامنے رکھی، پھر قریب جھکا اور سرگوشی کی۔ اگر پولیس لے آنا سے پہلے آ جائے تو تم میرے مڑے بغیر کچن میں چلی آنا، اور وہاں سے اشارہ کیا۔ تالیہ پھیکا سا مسکرائی اور تشکر میں سر ہلایا۔ شکریہ تاؤ، اتنی جلدی پولیس یہاں نہیں آئے گی، لیکن اگر آ گئی تو میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ تاؤ نے مسکرا کے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا جو ہٹ کے حالے میں زرد سا پڑ رہا تھا، پھر اس کی پیالی میں سنہرے کاوے کی دھار انڈیلی۔ کون تم؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں، اور CCTV صبح سے خراب پڑا ہے۔ مسکرا کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے سنا تھا تم مجھ سے ناراض ہو۔ خفا سی آواز سنائی دی تو تالیہ مراد نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ بھاری بھرکم سی گھنگریالے بالوں والی داتن ماتھے پہ بل ڈالے اس کے سامنے کرسی کھینچ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھا تھا اور وہ اسے ویسی ہی لگی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں زندگی سے ناراض تھی۔ داتن نے کوہنیاں میز پہ رکھیں اور آگے کو جھکی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تالیہ، تم نے سوچا بھی کیسے کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ دیں گے؟ ہم واقعی سمجھے تھے کہ تم ٹھیک ہو اور میں کچھ دوسرے کاموں میں پھنسی تھی۔ میری غلطی ہے کہ میں اسرا کے دھوکے میں آ گئی اور سمجھی کہ تم کمزور لگ رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ داتن لمحے بھر کو رکی اور پھیکا سا مسکرائی۔ ڈائٹنگ کر رہی ہوں، خود ہی تو کہتی تھی کہ وزن کم کرو۔ تالیہ ہلکے سے ہنس دی، آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مجھے تم سے گلہ نہیں ہے، ہر انسان کو اپنے آپ کو خود بچانا پڑتا ہے، میں اس سے بھی نکل آؤں گی، اور پہلے بھی۔ تالیہ، اس نے بات کاٹ کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہم اس دلدل میں ساتھ گئے تھے، ساتھ نکلیں گے۔ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے نا؟ ہم آج ہی سنگاپور جا رہے ہیں۔ نہیں داتن، صرف تم سنگاپور جا رہی ہو۔ تالیہ کا انداز قطعی تھا۔ داتن نے ابرو بھنچے۔ ہمارا فرار کا پلان کئی سالوں سے وہی ہے تالیہ، پہلے سنگاپور اور وہاں سے دبئی۔ سب تیار ہے، ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ میں اپنی فیملی کو وہیں بلا لوں گی، اور مگر میری فیملی یہیں ہے، ایڈم یہاں ہے، وان فاتح یہاں ہیں، میں ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے صرف وہ آگے کو جھکی اور آواز مدھم کی، کیل میں ٹھہرنے کو جگہ چاہیے، کوئی سیف ہاؤس۔ ہاں، 1-2 جگہ ہیں، لیکن اگر پولیس کو علم ہو گیا تو میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ داتن، بوڑھا تاؤ پھر سے ان کے قریب آیا اور پوچھا، کیا تم لوگ سوشی کھاؤ گے؟ نہیں تاؤ، تالیہ نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ خود کو بہادر ظاہر کرنے کے باوجود اس کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی اور وہ بار بار اضطراب سے انگلیاں مروڑتی رہی تھی۔ میں یہاں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی تالیہ۔ داتن فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تالیہ اداسی سے مسکرائی۔ میں نے اسرا کو نہیں مارا، مگر میں بھاگ نہیں سکتی، صرف چھپنا چاہتی ہوں کچھ دن کے لیے۔ اور فاتح، وہ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم وہ میرے لیے کچھ کر سکیں گے یا نہیں۔ اس کے انداز میں شک تھا۔ داتن نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولی، مجھے وان فاتح سے بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے، مگر تم اپنے دل سے یہ بے یقینی نکال دو تالیہ کہ وہ تمہیں پھر سے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ ہم تینوں تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ تالیہ کی داتن پہ جمی نگاہیں بھیگنے لگیں۔ اگر میں اچھائی کا راستہ نہ اپناتی تو یہ سب میرے ساتھ نہ ہوتا، میں برائی کے راستے پہ رہتی تو چھپی رہتی۔ نہیں تالیہ، میں ہمیشہ کہتی تھی کہ انسان اس راستے کو ترک نہیں کر سکتا، مگر میں غلط تھی۔ انسان سب کر سکتا ہے، تم نے درست کیا جو کیا۔ وہ اعتراف کر رہی تھی، مگر تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا۔ کیا فائدہ ہوا سب ترک کرنے کا؟ مجھے ایسے جرم میں پھنسایا جا رہا ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ انسان اچھے راستے پہ آ جائے تو دوسرے انسان بھی اس کی مدد کرتے ہیں، مگر اب داتن، اس نے ارد گرد دیکھا،
اب مجھے اس دنیا اور اس کے انسانوں کے اندر کی اچھائی سے امید ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لیانا نے اسے کبھی یوں بے بس اور مایوس نہیں دیکھا تھا۔ وہ بار بار لب کاٹ رہی تھی، کچھ گردن کی پشت کو ہتھیلی سے دباتی، کبھی میز پہ ناخن رگڑتی۔ داتن دھیرے سے پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ تالیہ، کوئی بھی ہمت ہار سکتا ہے مگر تم نہیں۔ میری زندگی میں ایک کے بعد ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، میں اب ان مسئلوں سے ایک ہی دفعہ چھٹکارا پانا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ مگر مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں، میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ میرے ساتھ سنگاپور چلو۔ نہیں۔ تالیہ مراد نے سر اٹھایا۔ وہ جھونپڑے کے اندر بیٹھی تھی، سامنے داتن تھی، دونوں کے قہوے کی پیالیاں لبالب بھری تھیں۔ اسی پل تاؤ نے ریسٹوران کی بتیاں مدھم کر دی تھیں۔ مرکزی دیوار ساری کی ساری اسکرین بن گئی تھی اور اس پہ ایک منظر چلنے لگا تھا۔ ایک طویل سڑک کا کنارہ، وہاں آگے ڈھیروں درختوں کی قطار، ہلکی چلتی ہوا اور درختوں سے گھرتے چیری بلاسم کے گلابی اور سفید پھول۔ کوئی مدھم سروں میں پیانو بجا رہا تھا۔ دیوار پہ نظر آتی سڑک کے کنارے پھولوں سے بھرتے جا رہے تھے۔ تالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال نے لیانا صابری کو چونکایا تھا۔ وہ قدرے پیچھے کو ہوئی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ سامنے اوپن کچن کے کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ سوشی بناتا نظر آ رہا تھا۔ فضا میں جھینگے تلنے کی مہک بسی تھی۔ تمہارے بال پتلے اور کم لگتے ہیں، تم ہیئر ایکسٹینشن استعمال کر رہی ہو؟ کیوں؟ نرمی سے پوچھا۔ کیٹو کر رہی ہوں، اس سے بال جھڑ جاتے۔ میں نہیں چاہتی تھی تمہیں پتہ چلے، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تالیہ نے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس پہ ان تینوں کی سیلفی نظر آ رہی تھی۔ کونے میں میز پہ رکھی دوا کی بوتل کو اس نے زوم کر رکھا تھا۔ یہ کینسر کی دوا ہے اور یہ بوتل تمہاری ہے۔ تم کینسر کی دوا کیوں لے رہی ہو؟ چیری بلاسم کے رنگوں سے سجے نیم روشن جھونپڑے میں خاموشی چھا گئی۔ پیانو جیسے رک گیا، جھینگے تلنے کا شور چپ ہو گیا۔ میں سچ سننا چاہتی ہوں داتن، تم بیمار ہو نا، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ داتن نے قہوے کا پیالہ اٹھایا اور لبوں سے لگایا، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھ کے بولی، تم سن کے ہرٹ ہوگی، اسی لیے میں نے تم سے چھپایا۔ کیا تم واقعی سننا چاہتی ہو؟ پیانو کی آواز پھر سے تیز ہو گئی۔ کاؤنٹر پہ کھڑا تاؤ تیزی سے سوشی کو رول میں لپیٹ رہا تھا۔ پھر اس نے چھرا اٹھایا اور ٹھک ٹھک رول کے پیس کاٹنے لگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ تالیہ اٹھی اور سنجیدگی سے محض اتنا ہی بولی، چینج آف پلان، مجھے ملاکا جانا ہے۔ وہاں ایک جگہ ہے جہاں میں چھپ سکتی ہوں۔ مجھے کیل سے آج رات نکلنے میں مدد دو، پھر تم سنگاپور چلی جانا۔ میرا ایک دوست روز فوڈ ٹرک کے ساتھ شہر سے باہر جاتا ہے۔ اگر ہم ابھی چلیں تو میں تمہیں اس کے ٹرک میں سوار کر سکتی ہوں۔ اس کی پولیس سے جان پہچان ہے، وہ اس کو چیک نہیں کرتے۔ داتن بھی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ وہ بار بار فکر بندی سے تالیہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے دوست کی جان ایک موذی مرض لینے والا ہے تو وہ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے داتن؟ اس نے بھیگی آنکھوں سے کہتے ہوئے ہڈ سر پہ گرائی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملاکا شہر کا وہ علاقہ رات کی تنہائی میں ویران پڑا تھا۔ کہیں کسی گھر کی کھڑکی روشن تھی تو کسی کی بیرونی بتی جلی تھی، ورنہ سارے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ فجر میں ابھی گھنٹہ پڑا تھا اور یہ روشنی سے پہلے والی تاریکی تھی جو رات کی ہو یا کسی کی زندگی کی، ہمیشہ تاریک ترین ہوتی ہے۔ نیلاہٹ مائل سرمئی اینٹوں والی گلی کے ایک گھر کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ گھر کے بیرونی دروازے اور گلی کے درمیان 3 سٹیپ تھے۔ وہ سٹیپ عبور کر کے دروازے تک آئی اور آہستہ سے دستک دی۔ ہڈ سر کو ڈھانکے ہوئے تھا، اس لیے دور سے وہ ایک حیولہ سا نظر آتی تھی۔ ذی الکفلی نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ تم یہاں؟ میں نے سنا تھا کہ… تالیہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ خود بخود ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا، پھر لاک سے اسے مقفل کیا، پھر ہڈ اتاری اور گہرا سانس لیا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جانتا ہوں یہ بھی کہ اسرا محمود کے قتل کے الزام میں تمہاری تلاش جاری ہے۔ وہ جو دروازے سے کمر ٹکائے کھڑی تھی، ان الفاظ پہ اس کی آنکھوں میں ایک بے بس سا تاثر ابھرا۔ ابھی تک یہ بات پبلک نہیں ہوئی، صبح جب وہ داتن اور مجھے گرفتار کرنے سے مایوس ہو جائیں گے تب اسے پبلک کریں گے۔ میرے اپنے تعلقات ہیں تالیہ۔ تم نے کھانا کھایا؟ ساحر ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے بولا اور پھر اندر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر محسوس کیا کہ وہ ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ ذی الکفلی نے واپس مڑ کے اسے دیکھا۔ اندر آؤ، گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ دیکھو میں اس وقت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ ذی الکفلی نے اس کے چہرے کو افسوس سے دیکھا جس کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ تم خوف زدہ ہو؟ نہیں تو، وہ تیزی سے بولی۔ شہزادی تالیہ کو ذرا سی پولیس نے ڈرا دیا ہے؟ وہ استہزائیہ مسکرا کے آگے بڑھا تو تالیہ کے گال سرخ ہوئے۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ تالیہ کو کوئی اتنی آسانی سے نہیں ڈرا سکتا۔ میں بس… لب کاٹتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔
اس گھر میں مدھم زرد روشنیاں پھیلی تھیں جو اسے عجب پراسرار سا تاثر دیتی تھیں۔ وہ دیوان خانے میں آئی اور نیچے چٹائی پہ بیٹھی تو پہلی نظر شیلف پہ رکھی بوتلوں پہ پڑی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ وان فاتح کی بوتل سے چند بوندوں کے سوا کچھ غائب نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک اپنی یادداشت واپس حاصل نہیں کر سکا۔ وہ انہی بوتلوں کو دیکھ رہی تھی جب ذوالکفلی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ تالیہ چونکی، پھر بھاپ اڑاتے پیالے کو دیکھ کے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور پیالے کو دونوں کے درمیان چوکی پہ رکھ دیا۔ تالیہ نے جلدی سے اسے قریب کھسکایا۔ سوپ میں تیرتے رامن نوڈلز اس وقت شدید اشتہا انگیز لگ رہے تھے۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے چاپ سٹک میں بھر بھر کے نوڈلز کھانے لگی۔ گرم گرم مایا نے زبان جلا دی مگر اس نے ذرا سا وقفہ دیا اور پھر سے کھانے لگی۔ وہ کوہنیاں چوکی پہ رکھے اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی تمہیں اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا۔ تالیہ چپ چاپ کھاتی رہی۔ تم نے اسرا کو زہر دیا ہے کیا؟ چاپ سٹکس والا ہاتھ منہ تک جاتے رک گیا۔ تالیہ کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ تمہیں لگتا ہے میں کسی کو زہر دے سکتی ہوں؟ ہاں دے سکتی ہو، لیکن صرف تب جب وہ انسان اس کا اہل ہو۔ وہ چند لمحے لب بچے ہرٹ سی ہو کے اسے دیکھتی رہی، پھر چاپ سٹکس نیچے رکھ دیں۔ میں نے اسرا کو نہیں مارا، مگر سب ثبوت میرے خلاف جاتے ہیں۔ میں ملیشیا نہیں چھوڑ سکتی اور میرے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں تمہارے پاس کیوں آئی ہوں۔ پھر وہ اٹھنے لگی۔ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تالیہ بیٹھو، ہم مل کے کوئی حل نکالتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بے گناہی پہ یقین نہیں ہے تو باقی دنیا کو کیسے آئے گا؟ وہ کھڑی ہوئی اور ہڈ سر پہ ڈال لی، پیروں میں رکھا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ تالیہ، اس نے پکارا مگر وہ تلخی سے کہتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ جو دوست تھے ان کو میری بے گناہی کا یقین نہیں آئے گا، اور جس کو آئے گا اس کی عمر ختم ہونے والی ہے۔ میں دوستوں کے معاملے میں بہت بدقسمت ہوں۔ وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ ملاقہ کا ساحل اس گھنے اندھیرے میں ویران پڑا تھا، چند بادلوں میں چھپا تھا اور لہریں قدرے پرسکون تھی۔ وہ ریت پہ کھڑی تھی، ہڈ پیچھے گرا رکھی تھی اور چھوٹے بال پونی میں مقید تھے۔ وہ خاموشی سے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ لہریں لپک لپک کے آتیں، اس کے پیروں کو بھگو دیتیں اور واپس پلٹ جاتیں۔ وہ اپنی حد سے چاہنے کے باوجود نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پانی میں قدم آگے بڑھانے لگی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی مایوسی تھی، دماغ جیسے کہیں دور الجھا تھا۔ ٹخنے پانی میں ڈوبنے لگے۔ وہ چلتی گئی آگے اور آگے۔ اب گھر جانے کا وقت ہے پتری تالیہ، اس سے پہلے کہ سورج نکلے اور تمہیں کوئی دیکھے۔ کسی نے اس کو کوہنی سے پکڑ کے روکا تو تالیہ پتھر ہو گئی، پھر بے یقینی سے مڑی تو بوڑھا جادوگر سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی چمکتی ہوئی تھیں اور چہرہ سپاٹ تھا۔ تم میرے پیچھے آ رہے تھے؟ وہ بھچنگی رہ گئی تھی۔ تم دوستوں کے معاملے میں بدقسمت نہیں ہو، تم ملاقہ کی شہزادی تالیہ ہو اور تم یوں مایوس ہو کے اس پانی میں قدم نہیں رکھ سکتی۔ وہ درشتی سے بولا تو وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ریت پہ چلتے سڑک کی طرف جا رہے تھے۔ تم ہمت کیسے کھو سکتی ہو اتنی جلدی؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے کندھے اچکا کے بولی، میں سوچنے کے لیے یہاں آئی تھی، میں صرف پانی میں کھڑے ہونا چاہتی تھی۔ تم پانی میں کھڑی نہیں ہو رہی تھی، تم آگے بڑھ رہی تھی، بنا کچھ سوچے سمجھے، اندھا دھند۔ وہ اس کی طرف گھوما اور افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ کیا تمہارے سامنے اتنا بڑا پہاڑ ہے جس پہ تم چڑھ نہ سکو؟ اس پہاڑ کو عبور کرنے کے لیے کوئی سڑک نہیں ہے ذوالکفلی۔ وہ ایک دم دبا دبا سا چیخی۔ وہ دونوں آمنے سامنے ریت پہ کھڑے تھے۔ سیاہ آسمان اور تاریک سمندر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تالیہ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا تھا، اب نہیں ہے۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، سر چھپانے کو جگہ تک نہیں ہے۔ میرے دوست تک کھو گئے ہیں۔ اور داتن، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، داتن کو کینسر ہے، وہ مر رہی ہے اور میں اس کو بچا بھی نہیں سکتی۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جس میں مجھے خوف کے سائے تلے رہنا پڑے۔ میں تنگ آ گئی ہوں۔ تو اپنے خوف کو شکست دو۔ میں نے 5 دن قید میں کاٹے ہیں، قید میرا سب سے بڑا خوف ہے اور میں دوبارہ اس میں نہیں جا سکتی۔ میرے پاس چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کے پانی کو دیکھا، میں اس سمندر میں چھپنے کے لیے جا رہی ہوں۔ شاید یہ مجھے اپنے اندر پناہ دے دے۔ اگر میں نہ آتا تو؟ اگر تم نہ آتے تب بھی میں واپس پلٹ جاتی۔ ڈوب کے مرنے میں سنا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں مزید تکلیف نہیں اٹھا سکتی۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہیں سمندر کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ملاقہ میں پناہ گاہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ تلخی سے بولا، اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ فجر روشن ہو رہی تھی جب وہ دونوں واپس اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ذوالکفلی سیدھا راہداری میں آگے آیا اور کونے سے میٹ ہٹایا۔ وہاں ایک لکڑی کا تختہ تھا جو فرش کا حصہ لگتا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے اٹھایا تو نیچے ایک ٹریپ ڈور تھا۔ ذوالکفلی نے اسے کھولا اور سر اٹھا کے تالیہ کو دیکھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟
یہ وہ جگہ ہے جہاں تک کوئی پولیس نہیں پہنچ سکتی. تم یہاں جتنا عرصہ چاہو رہ سکتی ہو. میں کسی کو ادھر داخل نہیں ہونے دیتا، لیکن میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ تم سمندر میں پناہ ڈھونڈو. تالیہ ایک قدم پیچھے کھوٹی. اس کے چہرے پہ الجھن تھی. میں کسی قبر میں نہیں رہ سکتی، میرا سانس گھٹ جائے گا. کیا تمہارے پاس کوئی بہتر پناہ گاہ ہے پتری تالیہ؟ بوڑھا جادوگر پوچھ رہا تھا. اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. ٹریپ ڈور کے نیچے لکڑی کا ایک زینہ بنا تھا. وہ اسے عبور کر کے نیچے فرش پہ اتری تو اندھیرے میں اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک طویل ہال ہے. دیوار پہ بٹن چمک رہے تھے. اس نے ایک بٹن دبایا تو مدھم روشنیاں جل اٹھیں اور سارے ہال کو روشن کر گئیں. وہ ہال اتنا وسیع تھا کہ اوپر موجود ذی الکفلی کا سارا گھر. وہاں قطار در قطار کتابوں کے ریک رکھے تھے اور ان میں پرانے چمڑے کی جلد والی کتابیں سجی تھیں. وہ کتابوں کا ایک عظیم الشان مقبرہ تھا. یہ سب کیا ہے؟ وہ ہال کے دہانے پہ کھڑے ہوئے حیرت سے بولی. ذی الکفلی زینے اتر کے نیچے آ رہا تھا. سادگی سے کندھے اچکائے اور بتانے لگا، یہ ممنوعہ کتابیں ہیں. اکثر کا تعلق پمبھوروں سے ہے اور باقی دیگر علوم کی ہیں. جادو، اندیکھی طاقتیں، علم طب، یہ میرا ذخیرہ ہے، تمہارے کام کا نہیں ہے. وہ اب دو ریکس کے درمیان سے گزر کے ہال کے دوسرے سرے تک آیا اور اسے کونے میں موجود ایک کمرہ دکھانے لگا جس کے اندر ایک بیڈ تھا، ساتھ ایک چھوٹا کچن جس میں بجلی کا چولہا تھا، چھوٹا فریج، باتھ روم اور ایک اسٹڈی ٹیبل کرسی سمیت. گویا پراسرار لائبریری کے اندر ایک شخص کی رہائش کا سارا بندوبست موجود تھا. تالیہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی. مدھم زرد بتیاں روشن ہوتی گئیں. ریکس میں سجی کتابیں خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھیں. ان میں گرد کی بو بھی تھی اور کوئی عجب سی ویرانی بھی. تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، تمہیں سمندر کی پناہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا اور تالیہ بھی اداسی سے مسکرا دی تھی. کتابیں وہ ایک دفعہ پھر اس کی پناہ گاہ بن گئی تھیں. خاموش دوست، محرم راز، قید کی ساتھی ہوں.